बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में जिस तरह मुल्क में सियासत के हवाले से बात की जाती है, सियासी जमातों के अंदर अंदरूनी कहानी की बात की जाती है और सियासत में हो क्या रहा है उस हवाले से बात की जाती है, तो वहाँ पर ही हम आज जो भारत का रिपब्लिक डे है उसको यौम स्याह के तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि LOC की दोनों जानिब कश्मीरियों की बात करें, पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरियों की बात करें तो उसको यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। और जो मजालिम जारी हैं भारतीय अफवाज की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर की बात की जाती है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कहानी और अंदर की सियासत पे बात करेंगे और कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, कुछ आपस के रंजिशें हैं, कुछ लोग एक दूसरे से नाला होते हैं, कुछ ना कुछ खबरें एक दूसरे के खिलाफ चल पड़ती हैं। उन्हीं हवालों से कुछ हम देखेंगे कि इसमें हकाइक क्या हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं मलिक अहमद बचर साहब, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। खुश आमदीद कहते हैं मलिक साहब आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं आसिम भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, मैंने जो बयानिया दिया शुरू में, इब्तदाइया इसकी बात की है, इसके अंदर हमने कुछ अंदरूनी जो जैसे कहते हैं नाराजगियों की बात है, कुछ तब्दीलियों की, कुछ हलचल की बात भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मैं बात करूंगा, जिन्होंने 15 दिन का ऐलान किया है मीडिया से बायकॉट का और दूर रहने का। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हमसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा है ये आपको भी सुनाऊंगा, उसके बाद इस पर हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। मोहतरम सैयद आसिम रज़ा, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैंने चूंकि मीडिया से बाइकाट का ऐलान किया है, आपके सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब ज़रूरत थी, बुरा वक्त था तो बुरे वक्त के हम साथी रहे, और जब बुरा वक्त जो है थोड़ा बहुत टल गया तो इसके बाद जो है 95% लोग जो है मेरे पीछे पड़ गए। मेरा इसमें कसूर नहीं है। खान की वजह से, खान के लिए आवाज़ उठाने की वजह से और पार्टी के लिए जुर्रत दिखाने की वजह से पाकिस्तान के लोगों में अल्लाह ने कबूलियत दी, और ये कबूलियत बहुत से लोगों से हज़म नहीं हो रही है। और अब ये कोशिशें होती हैं, जो यूट्यूबर्स अपने आप को PTI से वाबस्ता करार देते हैं, वो अचानक यकजा हो गए और कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है उनको कंट्रोल कर रही है, और उन्होंने मेरे खिलाफ इलाक की है, कैरेक्टर असैसिनेशन की। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि आज सोशल मीडिया पे 90% लोग इसके रिएक्शन में मेरे साथ खड़े हो गए हैं। जिनको बड़ा गुमंड था ना कि हम किसी को तहस नहस कर देते हैं सोशल मीडिया पे, आप अल्लाह की शान देखें, आप टिकटॉक पे देखें, आप फेसबुक पे देखें और इवन ट्विटर पे देख लें, ये लोग घास नहीं खाते हैं। इनको समझ नहीं है कि खामखा किसी शख्स को जो है तख्त मश्क बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह 8 फरवरी आने दें, 8 फरवरी को लकी मरवत में मैं अजीम शान जलसा कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह खान के लिए, पार्टी के लिए जो भी कुर्बानी होगी उसे दरेग नहीं करूँगा। जो 8 फरवरी का जलसा होगा लकी मरवत का, इंशाल्लाह इसके मुकाबले का जलसा आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। गुफ्तगू सुनी। बचर साहब, ये बताइएगा कि कौन से लोग हैं और कौन सी एक ऐसी ताकत या कुव्वत बन चुकी है अंदरूनी तौर पर जो कि इनके खिलाफ ट्विटर की एक ब्रिगेड जो है, या फिर जो आपके सोशल मीडिया ब्रिगेड जिसको वो कह रहे हैं, कुछ लोगों का उन्होंने नाम भी पर्सनल गुफ्तगू में जिक्र किया। आप बताएं कि उनका कसूर क्या है? जी आसिम भाई, बात यह है कि चूंकि अब शेर अफजल मरवत साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे MNA हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी कुर्बानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब बात ये सर कि एक चीज कि उनकी ये जाती राय है, उनको यानी उनके अगेंस्ट कोई बंदा खुल के ये बात नहीं कर रहा कि हमने ये करवाया है। अगर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कोई आ रही है मुहिम तो हकीकत अफसोसनाक है। और दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब शुरू से कुछ, मैं चूँकि लकी मरवत और मियाँ वाली नज़दीक हैं, तो डेफिनेटली खान के उस विजन के मुताबिक उन्होंने बुरे वक्त में बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। बट बात यह है जी कि जज्बाती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा सब्र से, क्योंकि जिस लेवल पे शेर अफजल मरवत पहुंच चुके हैं ना जी, इस लेवल पे पेशेंट और गुड लिसनर होना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, वाकई उन्होंने ये बात ठीक की है कि अवाम में उनकी कबूलियत बहुत बड़े पैमाने पे हुई है।
تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی کے اب یہ ان کی ذاتی رائے ہے. نہیں دیکھیں ایک اختلاف تو سلمان اکرم راجہ اور یہاں تک کہ علیمہ خان صاحبہ کیونکہ ان کے فیورٹ ہیں سلمان اکرم راجہ بھی, تو اس حوالے سے اس تناظر میں بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اسی تناظر میں ہو رہا ہے. دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ چونکہ باتیں سینٹرل کی ہیں اور میں ہوں پنجاب میں, تو ایسی باتوں کو جو ذمہ دار ہوتا عاصم بھائی میرے پاس ہے نا, میں جب تک میرے پاس کوئی انتھیٹک میرے سامنے کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو یا میں اس گفتگو میں شریک نہ ہوا ہوں یا میرے ذمہ کوئی ایسا ٹاسک نہ لگا ہو کہ یہ چیز اس طرح ہو رہی ہے تو آپ اس کو دیکھیں یا اس میں کوئی رول ادا کریں, تو میرا کوئی اس پہ تبصرہ بنتا نہیں ہے. اچھا یعنی آپ اس معاملے پہ آپ اپنے الفاظ جو ہے وہ مختصر رکھتے ہیں. ٹھیک, آپ میرے پاس کوئی معلومات انتھیٹک میری ذات کے پاس کوئی معلومات اوتھینٹک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا, جب ہم بات کرتے ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے, انہوں نے 8 فروری کے جلسے کا لکی مروت میں کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ان کے حوالے سے جو خبریں دی گئی تھی کہ ان کے جیل تک رسائی جو تھی بانی تک وہ روک دی گئی ہے, ان کو کیسز سے الگ کر دیا گیا ہے, تو اس کے بعد یہ ریاکشن بھی شروع ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے جو ورکرز ہیں, لکی مروت کا انہوں نے کہا کہ جو تخت مشق بنانا مجھے چاہتے ہیں ان کو لگ پتا جائے گا, وہ گھاس نہیں بیچتے یا گھاس نہیں کھاتے, جو بھی لفظ انہوں نے استعمال کیا, ان کو ان کی اصلیت نظر آ جائے گی. مقصد ان کا یہ تھا. دیکھیے بھائی جان, میں عاصم صاحب عرض کروں کہ اب لکی مروت حلقہ کے پی کے خان کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے مسلسل تیسری دفعہ خان کی گورنمنٹ بن رہی ہے, تو میرے خیال میں شیر افضل مروت صاحب کا کوئی یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی جلسہ کریں گے. وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ خان کی کال پہ وہ جلسہ کریں گے, تو ڈیفینیٹلی جب خان کی کال پہ اگر لکی مروت میں وہ جلسہ کرتے ہیں تو کوئی لیڈر کیوں ان کے خلاف ہوگا. بچہ صاحب یہ بات تو وہی آگے کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کریں گے خان کے حق میں, لیکن دکھانا کسی اور کو چاہتے ہیں. وہ یہ تو پھر لکی مروت والے یا کے پی کے والے خود اچھی طرح بتا سکتے ہیں نا کہ ان کا نشانہ کدھر ہے, نگاہیں کدھر ہیں. لیکن جب خان کے نام پہ ہوگا, عمران خان, دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ہمارے جو اندر کو غلط فہمی ہو نا, ہم جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پنجاب ہے, کے پی کے ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, جو بھی ہے, وہاں پہ 2 چیزیں میں آپ کو عرض کروں. ایک تو فیڈریشن کی واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. میں کسی اور کو فیڈریشن کی جماعت نہیں سمجھتا جس نے اتنے مشکل ترین حالات میں ہر صوبے سے سیٹیں لی ہیں, پہلی بات. سر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ ہمارا اپنے پاس اس وقت کو ووٹ ہے. میں نے 1,07,000 ووٹ لیے ایم پی اے پہ. آئی تھنک یہ ہائیسٹ ووٹ ٹیکر ہوں میں اس میں پاکستان میں ہوں گا ایم پی اے پہ. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہے. اس میں سے 99 پوائنٹ ووٹ کو 1% میرے کو گھر والوں کا ہوگا. میرے تو گھر والے بھی ادھر نہیں تھے, وہ بھی ہم سارے بھاگے ہوئے تھے, تو اس میں تو 100% ووٹ خان کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ووٹ ہیں عمران خان کے. پاکستان کی عوام ہے عمران خان کے ساتھ. گولیاں کھانے کے باوجود کھڑی ہے, گھر توڑوانے کے باوجود کھڑی ہے, جیلوں میں پڑی ہے. لوگ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے دور دیکھے ہوئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور ہمارے لیے ڈکٹیٹر کا ہے. ہم کسی جمہوری حکومت میں نہیں رہ رہے, ہم مارشل لا میں رہ رہے ہیں, پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ تو چھوڑ جاتے ہیں. ابھی لوگ تو قطار میں کھڑے ہیں کہ خان صاحب ہمیں اون کریں. یعنی خان صاحب اندر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں ابھی فیصلہ کروں گا, اور لوگ انتظار میں ہیں کہ اس حالات میں بھی عمران خان ہمیں اگر اون کرے تو ہم آنے کو تیار ہیں. لیکن میں جس لیول پہ گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس میں اب یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر بھی ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے. عالیہ حمزہ کی بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب کی صدارت ان کو دی جا رہی ہے. کے پی کے میں علی امین گنڈا پور سے لے کے ایک اور صاحب کو دے دی گئی, جنید اکبر خان صاحب کو, جن کو پی اے سی کا بھی چارج دیا گیا, جس کے اوپر بھی پہلے پارٹی کے اندر بہت زیادہ آپس میں ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ رنجشیں پائی جا رہی تھی ایک دوسرے کے خلاف. تو آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کے اندر کوئی جماعت میں کچھ بھی ہو جائے ووٹر کو فرق نہیں پڑے گا, پاپولیرٹی میں فرق نہیں پڑے گا, یہ لڑتے رہیں آپس میں جو کچھ بھی بولتے رہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ کی اس بات سے تو مجھے اتفاق ہے کہ ووٹ تو خان کا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں ہوں, میرے پاس اللہ کے بعد جو ہوتا ہے میں جہاں تک پہنچا ہوں, اگر خان صاحب مجھے
ڈسون کرتے ہیں تو میں سمجھ لیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، چاہے میرے پاس جتنے بڑے ہو جائے۔ اس وقت ووٹ ہے عمران خان کا، باقی رہے گی تنظیمی۔ دیکھیے اب عمران خان کی پارٹی ہے اور عمران خان کی پارٹی ایک مختلف انداز سے سامنے آئی ہے، اتنی مصیبتیں جھیل کے کوئی پارٹی سامنے نہیں آتی آصف صاحب۔ اب جو پنجاب کی تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں، پنجاب کی تبدیلی میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو خان صاحب نے اہم عہدہ سونپنے کا کہا ہے، بالکل انہوں نے یہ کل کہا ہے۔ جی اندرونی ذرائع کے مطابق صدارت دے رہے ہیں پنجاب کی ان کو؟ سر صدارت کا خان صاحب نے نہیں کہا، میں کیونکہ پاس تھا اور میں اس بات کو، چونکہ یہ ایک ریمر ٹائپ بات ہے، صدارت کا خان صاحب نے نہیں کہا۔ انہوں نے اہم عہدہ جس میں چیف آرگنائزر ٹائپ یا ایسا عہدہ جس میں وہ تنظیم سازی میں عالیہ حمزہ چونکہ ہماری ایک قابل احترام ہماری پارٹی کی مین سٹیک ہولڈر ہیں اور انہوں نے بڑی تکلیفیں اس میں جھیلی ہیں، تو عہدہ تو ان کو اہم ملنا ہے۔ اب صدارت کا عہدہ خان صاحب دیتے ہیں یا سیکرٹری جنرل یا کوئی اور عہدہ پنجاب کی حد تک، تو اس کا فیصلہ تو میرے خیال میں خان صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب یا وہ کر دیں گے، چیف آرگنائزر۔ میرا مقصد سوال پوچھنے کا بچر صاحب یہ تھا، ملک صاحب میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کے پی کے کے اندر دیکھا جائے، یعنی آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین شپ کے حوالے سے دیکھا جائے یا پھر پنجاب کی جو ہم ڈسکس کریں بات، ابھی کچھ اعتماد کے حوالے سے کچھ فرق نظر آ رہا ہے ہمیں، کچھ چیزوں کے اوپر اختلافات نظر آ رہے ہیں جس کے بعد یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، یا خدمات بہت اعلیٰ ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں تبدیل ہو گئیں؟ نہیں سر، میں عرض کرتا ہوں اس میں بڑی پارٹیوں میں جو ہوتے ہیں نا جی، اپنا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بڑی پارٹیوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کسی کو کوئی ڈسون کیا جا رہا ہے یا کسی کی کارکردگی پہ کوئی شک کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے دیا ہے جنید اکبر صاحب کو، کے پی کے کا انہوں نے صدارت دی، اس میں یہ ہے کہ سی ایم جو ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان پہ آفٹر آل ایک سی ایم کا ایک ان پہ بوجھ تھا، تو جو میرے پاس اطلاع پہنچی ہے ان کی رضامندی اس میں شامل تھی، یعنی جنید اکبر صاحب نے بھی یہ بات کی، سب نے یہ بات کی، پریس ریلیز بھی یہی ہوئی کہ دو چیزیں پیرلل وہ نہیں چلا سک رہے تھے، مشکل حالات تھے اور اس مشکل حالات میں انہوں نے سروائیو کیا ہے، سال پورا سروائیو کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے نا جی۔ اب مسلم لیگ میں نواز شریف صدر بنا ہے تو کسی نے بات ہی نہیں کی کہ شہباز شریف کو ہٹا کے نواز ملک شریف کو صاحب بنا دیا بات گیا۔ یہ ہے کہ پاکستان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے، پاکستان کی تمام سیاسی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اپوزیشن کی جماعتوں کی نظریں اسی سیٹ پہ ہوتی ہیں اور بہت اہم سیٹ کہا جاتا ہے چیئرمین شپ کے حوالے سے۔ کیا یہ وسیم اکرم پلس ثابت ہوں گے؟ کیونکہ ایک طرف ان کو کے پی کے کی پوری ذمہ داری بھی دے دی، ساتھ پی اے سی کا چارج بھی ان کو دلوا دیا گیا۔ سر میرا نہیں خیال، جنید اکبر خان بہت پرانے ہیں ورکر ہیں اور جنید اکبر کی تو بڑی قربانیاں ہیں جی، وہ تو، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایک بات چونکہ خان صاحب نے کہہ دی وسیم اکرم پلس والی، تو پاکستان تحریک انصاف آصف صاحب چینج ہو چکی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایسے ایسے لیڈر خان صاحب کی دلیری کی وجہ سے ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ خدشہ میں نے ظاہر کیا ہے، خدشہ یہی تصور کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ بھی ایک اور وسیم اکرم پلس تو نہیں ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے پرفارم کریں گے جی، اچھا پرفارم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بات کی جاتی ہے مذاکرات میں تعطل اور آپ لوگوں کی طرف سے رول بیک کرنے کی بات، اور بات یہ چیز طے شدہ تھی کہ جو آپ لوگ مطالبات پہلے بھی کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں وہ شاید مانے نہیں جائیں گے، تو پھر یہ مذاکرات ہوئے کیوں؟ یعنی کہ یہ پہلے سے ہی ٹیسٹ میچ ڈرا تھا اور یہ بارش کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا، تو ہم تو شروع سے یہی کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے معلوم تھا کہ مذاکرات جسے کہتے ہیں گفتن شنیدم برخاستن۔ دیکھیں سر بات یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ اصل میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت انیشیٹو ہی نہیں لے رہی اس میں، حکومت کے پاس، اچھا اب مجھے یہ بتائیں 28 تاریخ کو انہوں نے مذاکرات رکھے، اب اگلی ڈیٹ 28 ہے نا جی، تو خان صاحب کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، جب تک مذاکراتی کمیٹی کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی مذاکرات کیسے آگے چلیں گے؟
ایک سمپل سی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت جو ہے یہ سنجیدہ ہے، یہ تو خود یو ٹرن لے رہی ہے اور ہمیں کہتی ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ ایک ملاقات تو کروائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد ابھی بیرسٹر گور وغیرہ بھی ایک کیس کے سلسلے میں طویل ملاقات کر آئے ہیں. تو اب کون سی ملاقات کی توقع ہے؟ سر میں عرض کرتا ہوں عاصم بھائی، جو ادھر ملاقاتیں عدالت میں ہوتی ہیں ان کو آپ ملاقاتیں نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور اس کے سربراہ کے ساتھ آپ ملاقات ایسے کروا رہے ہیں جیسے کوئی روٹی دینے والا بندہ جاتا ہے. دیکھیں اس طرح سے ظلم نہ کریں نا. یہ ان کو تو چاہیے تھا یہ ہفتے میں 3 ملاقاتیں کرواتے چاہ کے یہ چیزیں ختم ہوتی. تو یہ زبانی کلام ہی رہ گیا پھر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی جو باتیں کی جاتی ہیں بانی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ سیران کے حوالے سے سر ہم تو کسی کو فرق تو نہیں پڑ رہا جیسے علیمہ خان نے کہا تھا؟ ہم تو کیسز کو فیس کر رہے ہیں. ہم تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو کیسز کو فیس کر رہے ہیں اور ہمیں تو کوئی ان سے یہ امید نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ اپنا کوئی ان سے ہمیں یہ امید رہ گئی ہے کہ یہ ہمارا کوئی سیریس ہوں گے. ہم کیسز کو فیس کر رہے ہیں. آلریڈی آپ لوگوں کو یہ توقع تھی. بہت بہت شکریہ ملک احمد بچر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم نے پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھنا ہے، ہم لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اسکائپ پر موجود ہیں شیخ آفتاب احمد صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان مسلم نون کے آپ سینئر رہنما ہیں اور ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. شیخ صاحب، سب سے پہلے ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے. اچانک سے یہ پیکا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیمی بل جو پیش کیا گیا، کیا یہ قدغنیں لگانے کی بات کی جا رہی ہے؟ ایسی کیا ضرورت محسوس ہو گئی کہ فوری طور پر راتوں رات اس کو پاس کرانے کی کوشش کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے جی کہ سوشل میڈیا کو اگر آج کل آپ دیکھیں، بعض چیزیں ایسی اس میں شامل کر دی جاتی ہیں کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں دیکھ سکتا. اور پھر کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ہوتی ہیں، یہ ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں روز. تو اس کو روک تھام کے لیے یہ بل بنایا گیا ہے. اگرچہ گورنمنٹ تو نہیں چاہتی تھی کہ یہ بل بنے، لیکن اب یہ حالات اس طرف چل پڑے تھے سوشل میڈیا کے کہ کوئی چیز بھی وہ ان کے بس میں شاید اپنے بھی نہیں رہی. جس قسم کے پروگرام وہ دکھاتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت پڑ گئی کہ اس پر پابندی لگائی. دیکھیں شیخ صاحب، آپ کی بات سے ہم اتفاق بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یعنی کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں سے یا پھر جو جہاں سے یہ جنریٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو وہاں سے رکوانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس ترمیمی بل کا تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ آزادی صحافت پہ قدغنیں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ ہمارے صحافی حضرات بھی، بلکہ آج کل سارا میڈیا ہی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، یا اس سے اوریجنیٹ ہوتی ہوئی سٹوریز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. یہاں پہ بات آ رہی ہے فیک نیوز کے حوالے سے. جو حکومت کو موضوع لگے گا اس کو وہ کہے گی کہ جی یہ بالکل ویریفائیڈ ہے، جو حکومت کو موضوع نہیں لگے گی اس کو وہ فیک ڈکلیئر کر دے گی. 3 لاکھ جرمانہ، 20 سال قید، یا مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں. 20 لاکھ جرمانہ، 3 سال قید. یہ مطلب ایسا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے حکومت میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. نہیں، میرا خیال نہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا، اور نہ ہی کرنا چاہیے. اصولی طور پر میڈیا ایک انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. لیکن یہ جو حالات جو جس طرف چل پڑے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی گورنمنٹ کی ہیلپ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ فیک نیوز. شیخ صاحب، اسی لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ اگر آپ میڈیا کے اداروں سے یا ان کی باڈی سے یا پریس کلب سے یا پھر پی ایف یو جے سے کسی سے رابطہ کر کے اس کو لانے کی کوشش کرتے، ان کی بھی رضامندی شامل ہوتی، ان سے مشاورت سے کرتے تو کی بات ہے. آپ لوگوں نے تو یکمش بنایا اور اس کو رات کے اندھیرے میں پاس کرنے کی کوشش کی، اسی لیے تو یہ متنازع تصور ہو رہا ہے. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو پہلے یہ معاملہ جو ہے یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا، سب کو بلا کر مل کر بیٹھ کر کرنا چاہیے. اس میں اس حد تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. اب بھی میں اس معاملے میں
انفارمیشن منسٹر سے خود بھی بات کروں گا کہ ابھی بھی کسی ایسی ہیں جن کو اگر ریویو کرنے کی ضرورت ہے تو ریویو کر دی جائے. جی بالکل، قومی اسمبلی سے تو اس کو پاس کرایا گیا، سینٹ میں سینٹ کی کمیٹی کے پاس اس کو مشاورت کے لیے بھیج دیا گیا، تجاویز کے لیے بھیجا گیا ہے، ابھی بھی وقت ہے. لیکن اس کی ابتدا بھی آپ ہی کے دور سے ہوئی تھی جب آپ کی پہلے حکومت تھی، یہ اسی کی پیداوار تھا پیکا ایکٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے، اس وقت تو اس طرح سوشل میڈیا نہ ایکٹیو تھا اور نہ ہی اس طرح کی کہیں ٹرولنگ ہوتی تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسے پروگرامز ہوتے تھے. تو اس وقت کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی؟ سچی بات ہے جی، مجھے اب یاد نہیں ہے، حالانکہ میں اس گورنمنٹ کا بھی حصہ تھا، لیکن اب مجھے صحیح میں یاد نہیں ہے کہ کیوں ضرورت پڑی. چیف وپ تھے آپ اس وقت؟ جی چیف وپ تھا، اور اس کی ضرورت کیوں پڑی اب میں تو سچی بات ہے اس کو ریکال نہیں کر سکتا. بہرحال اینی ہاؤ اب کے حالات میں جو ہے یہ یقینی طور پر اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا چلے اس کو میں تھوڑا سا ریفریز کر لیتا ہوں، میں اس کو ایک اور اینگل سے بات کر لیتا ہوں. جب حکومت میں آتی ہیں تو اس وقت ان کا میڈیا کے ساتھ برتاؤ کچھ ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں بشمول آپ کی جماعت تو اس وقت صحافی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صحافت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ اس طرح کے قوانین کے اوپر بحث کی جاتی ہے اور اس کو متنازع کہتے ہیں. لیکن حکومت میں آتے ہی یہ چیزیں تبدیل کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ واقعی جی ایک، چونکہ اصل میں میرا انفارمیشن سے کبھی تعلق نہیں رہا زیادہ، میں تو اور سائٹ میں اپنا کردار ادا کرتا رہتا. انفارمیشن منسٹری کا تو کام ہی نہیں ہے نا، یہ تو صحافت کی بات ہو رہی ہے. صحافت اور سیاست کا ہمجولی کا ساتھ ہے، آپ کو معلوم ہے. سیاست اور جو ہے نا جی انفارمیشن کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے. یہ چیزیں وہیں سے فیڈ بیک ہوتی ہیں گورنمنٹ کو، انفارمیشن منسٹری یہ چیزیں فیڈ بیک کی جاتی ہیں گورنمنٹ کو. تو وہ باقی سیاست کا اور صحافت کا تو بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. بالکل ہم جولی میں کہتا ہوں. ہاں ہم جولی بالکل جو ہے ساتھ ہے اور یہ ساتھ رہنا چاہیے. بہرحال یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں اس کے اوپر یقینی طور پر متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے بات کروں. اچھا یہ بتائیے، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات، اور مذاکرات کا راؤنڈ جب شروع ہوا تھا، یاد ہے ہم نے پروگرام کیا جب یہ مذاکراتی ٹیمیں بھی بن رہی تھیں، میں نے کہا تھا یہ ٹیسٹ میچ ہوگا اور بغیر فیصلے کے ڈرا ہو جائے گا. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت ہی سمجھیں آپ، دونوں جانب سے جو رویے تھے وہ یہی نظر آ رہے تھے. تو آج یہ چیز ثابت ہوتی ہے، کمیشن بنے گا یا پھر رہائی ہوگی، بانی پی ٹی آئی اور اسیران کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو نہ ماننے والی بات ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ حکومت کسی بات پہ قائم رہے گی یا پھر اس کو کہیں ماننے کے لیے تیار ہوگی. تو اس میں لانے کے لیے ایک کمیشن بنایا جاتا ہے. یہاں تو ہر چیز اوپن، یہاں پر تو جو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ جی ایس کیو کی طرف بڑھو اور کمانڈر کے گھر کی طرف بڑھو، ان دیواروں کو توڑ دو، ان کو جلا دو، ان کو گرا دو، یہ تو سیدھے چیزیں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، لوگوں کے جیبوں میں پڑی ہوئی ہیں. تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا جی کہ اگر کسی کمیشن بنانے کی ضرورت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میں پکڑے گئے ہیں وہ انہی بنیادوں پر پکڑے گئے ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن شیخ صاحب معذرت، میں آپ کا پہلے جملے سن نہیں سکا. وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز طے شدہ تھی کہ یہ کمیشن جو ہے یہ مذاکرات کے لیے جو بن رہا ہے، یہ جو بھی ایک کمیٹیز بن رہی ہیں، دونوں سائڈ سے ممبران ہیں، اس کمیٹی کے اندر مذاکرات کے لیے معاملات اس طرف نہیں جائیں گے. یہ سب کو بات یہ ہے جی، میں نے پہلے بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ جو ان کی کنڈیشن ہے کہ جی کمیشن بنایا جائے، تو میری پلی یہ ہے کہ کمیشن تو اس چیز پہ بنتی ہے کہ اگر کوئی چیز پردہ سکرین کے پیچھے چھپی ہوئی ہے اور اس کو سامنے باہر لانا ہے. یہاں تو ہر چیز ہی باہر ہے. یہاں تو ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ بڑھو جی ایس کی طرف چلو، اب کور کمانڈر کا گھر جلا دو. سر 9 مئی کا تو بالکل ان کا مطالبہ بھی یہی ہے نا کہ اس کی حقیقت کھولنے کے لیے کمیشن بنا دیا جائے اور اسٹیٹس کو ختم کیا جائے، جس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ بھی مختلف جگہوں پہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیٹس کو یا پھر جو سسٹم چل رہا ہے، انہوں نے سسٹم کا لفظ استعمال کیا، اس کو ڈسٹرب کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ طے شدہ تھے کہ یہ اتمام حجت ہے.
یہ مذاکرات بس ایمی گفتم شنیدم برخاستن ہے؟ دیکھیں جی، ان کا یہ جو کلیم ہے کہ بانی کو رہا کیا جائے، دیکھو بانی کو ایک کورٹ نے سزا دی ہے، ایک جرم کے ثابت ہونے پر سزا دی ہے، اس کو گورنمنٹ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ تو اپیل میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جب اپیل جائے گی تو ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد ہی اگر وہاں کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہاں سے ضمانت ہوگی یا وہاں سے جو اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس میں گورنمنٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، گورنمنٹ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں یا جو باقی اسیران ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بیان دیا کہ ان کی نیت صاف نہیں لگتی مذاکرات ختم کیے جائیں؟ دیکھیں نا، اس میں نیت کی تو بات ہی نہیں ہے نا جی، اس میں تو ایک حقیقت کی بات ہے۔ اچھا ٹھیک، 100 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ سامنے ہے، اس کے ثبوت سامنے ہیں۔ اب وہ ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیے گئے، عدالت نے ان ثبوت ایکسپٹ کر لیا۔ ان کے اپنے بھی جو اس زمانے میں پرویز صاحب ان کے منسٹر ہیں، انہوں نے بھی یہی بیان دیا ہے، شیخ رشید صاحب نے یہی بیان دیا ہے کہ بند لفافے پہ ہم سے اپروول لی گئی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کے اپنے تھے، منسٹر تھے، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے اس میں میں تو خود بھی نہیں سمجھتا۔ آپ شیخ صاحب بالکل ٹھیک ہے، اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی چانس ہے کہ ان کو بحال کیا جا سکے؟ مذاکرات کو 28 تاریخ دی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی آپشن آئے گی بیچ میں کہ جو دونوں متفق ہو جائیں گے اور شروع ہو جائے گا دوبارہ یہ معاملہ؟ جی میں چونکہ اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تو مجھے تو نہیں پتا کہ انٹرنل ان کی آپس میں کیا بات چیت چل رہی ہے، ان کی پلی کیا ہے، ان کی پلی کیا ہے۔ بہرحال ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ضرور کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات آپس میں طے ہونے چاہیے، لیکن طے کروانے کے لیے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قوتوں کو جسے کہہ سکتے ہیں کہ حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو معاملات کو طے کرنے کی بات ہے، کہیں نہ کہیں کوئی متفقہ طور پر کوئی ایسے معاملات طے ہوں گے جو کسی نہ کسی وجہ سے آگے کے لیے کوئی پاکستان کی سیاسی جسے کہہ سکتے تناظر میں عدم استحکام کو ختم کر سکیں؟ نہیں ہونا تو چاہیے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو وہ ڈسکشن ہے کہ جب آپ کمیٹی میں بیٹھے ہوں، کسی کی بات سنتے ہیں، اس کا آپ جواب دیتے ہیں، آپ کا ذہن اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہاں تو ہم بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا پی ٹی آئی کا ورژن کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کے جواب میں کیا کہتی ہے۔ ہم تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو اکراس ٹیبل سیٹل ہونا چاہیے۔ لیکن شیخ صاحب بات یہ بھی آتی ہے کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی بات ہے کہ ایک دھڑا جو ہے، ایک گروپ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے حامی بھرتا ہے اور مذاکرات شروع ہوتے ہیں، ایک گروپ جو ہے اسی جماعت کے اندر سے اس کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ایسے بیانات، ایسے شعلہ بیانی کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، یعنی کہ جلتی تو پہ تیل کا کام والا کام کیا جاتا ہے۔ آدمی کا حق ہے کہ لیکن پارٹی کی لائن تو نہیں ہے نا سر، بات شیخ صاحب میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی لائن تو یہ نہیں ہے نا۔ جب مذاکرات شروع ہوئے تو سیز فائر کی بات ہے تو سیز فائر ہے، تو آپ کچھ اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو تب کوئی بات کر سکتا ہوں، کنٹرول کر سکتا ہوں کہ میرا اس کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہو۔ میں تو اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوں، جو چیزیں ہمارے اندر ڈسکس ہوتی ہیں۔ شیخ صاحب آپ ایک سینئر قائدین میں سے شمار ہونے والے متحرک کارکن بھی ہیں، اور وہ جو کہ آپ کے میاں نواز شریف صاحب کے بہت کلوز لوگوں میں سے ہیں اور پالیسی میکنگ کے اندر آپ شامل ہوتے ہیں۔ میں اس لیے یہ سوال آپ سے بارہا کر رہا ہوں کہ بے شک آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن پارٹی کا موقف اور پارٹی لائن کی بات کی جا رہی ہے۔ پارٹی کی جو ہے نا لائن، وہ تو اب میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا بیچ میں۔ اگر میں پارٹیسپیٹ کرتا تو مجھے پتہ چلتا کہ ہماری پارٹی کیا کہہ رہی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا سوال کرتے ہیں اور یہ کیا جواب دیتے ہیں۔
وہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس گیم کے اندر ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس گیم کے اندر نہیں ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے سینئر قائدین جو ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, جو اس وقت پارٹی سے باہر ہیں یا پارٹی کے اندر ہونے کے باوجود, میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کی جائے, خرم دستگیر صاحب کی بات کی جائے, سعد رفیق صاحب بالکل سین سے غائب ہو چکے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ تفریق موجود ہے. اور who's calling the shot, کمانڈ کون کر رہا ہے, پارٹی کے اندر فیصلے کون کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, پارٹی کے اندر فیصلہ لیڈرشپ کرتی ہے. نواز شریف پارٹی کا لیڈر ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب وہ فیصلے ہم تو نہیں کر سکتے نا, صاف ظاہر ہے وہ قائد ہیں ہمارے پارٹی کے, انہی کی لائن کو ہمیں ٹو کرنا ہوتا ہے, وہی فیصلے کرتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے کہ وہ, تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا پارٹی کے اندر کیا رول ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو بہرحال وہ نہیں ہے, لیکن پارٹی میں ابھی بھی دو نام میں اور ایڈ کر دیتا ہوں, شیخ روہیل اصغر صاحب جو ہیں, اس کے علاوہ آصف کرمانی صاحب کی میں بات کروں گا, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پوائنٹ آف جسے کہتے ہیں نا ڈیفرنس, وہ نظر آتا ہے ہمیں, کہ جس کے بعد لگتا ہے کہ پالیسیز کوئی اور بنا رہا ہے. ڈفرینسز آف دا اوپینین تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان بھی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, دو بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے, دو دوستوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین ہونا تو ایک نیچرل فیز ہے, اس پہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کا فیصلہ ہے. پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی لائن دینا یہ پارٹی لیڈر کا کام ہے, اور اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر جو پارٹی لائن ہے اس کے مطابق ہی جو قائدین ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہی قائد ہیں اس پارٹی کے, جن کی لائن کو سارے ٹو کرنے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے پروگرام کے اس حصے میں آپ شامل رہے. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے بھارت کا ریپبلک ڈے, یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں. مقیم کشمیری اور ایل او سی کے دونوں جانب, اور پورے پاکستان میں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منایا جاتا ہے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, یہ نعرہ کشمیریوں کی آواز, دلوں کی دھڑکن ہے. اور جو اس وقت غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں ہم بات کریں بھارتی مظالم کے حوالے سے, اس تحریک کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جا رہا, لیکن ہر گھر سے برہان وانی نکلتا ہے اور یہ تحریک اور زور پکڑتی جا رہی ہے. اسی حوالے سے عالمی بے حسی خاموشی کے حوالے سے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے, لیکن آج بھی جہاں عالمی قوانین کی بات کی جاتی ہے تو چند ممالک اور چند جسے کہتے ہیں نا قومیتوں کے لیے تو اس پہ لاگو ہوتا ہے بڑی سختی سے, لیکن کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے اس پہ خاموشی کیوں ہوتی ہے؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ عبدالمتین صاحب, جو کہ سینئر رہنما ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, کتنے مظالم سہنے کے بعد بھی یہ نعرہ اور یہ دل کی آواز نکلتی ہے کشمیریوں کی. دیکھیں, ہندوستان کی جو ایک فرسٹریشن ہے, ایک فرسٹریشن ان کی یہ ہے کہ اتنے ظلم جبر کے باوجود بھی کشمیریوں کی جو جذبہ آزادی اس میں کمی نہیں آئی ہے. دوسری جو ان کی اصل فرسٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے کشمیریوں کا, اسی لیے یہ جو آپ نے پروگرام بھی رکھا ہے کہ ہم پاکستانی ہے, پاکستان ہمارا ہے, یہ نعرہ اصل میں کشمیر کا نعرہ ہے, یہ ہمارے قائدین کا نعرہ ہے, یہ کشمیریوں کا نعرہ ہے. قدرتی بات ہے, جب ہم بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں گے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے, اگر ہم جب برصغیر یعنی ڈویژن ہوا ہے تو پاکستان تو 14 اگست کو وجود میں آیا ہے, لیکن 13 جولائی 1947 کو اگر ہم دیکھیں گے کشمیریوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ. یعنی کشمیر اور جو پاکستانی یہ الگ الگ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں, یہ لازم ملزوم ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے, یہ جسم اور روح کے مانند ہے. تو اس لیے جو ہے یہ نعرہ جو ہے یہ وہاں پہ مقبول نعرہ ہے. تو دوسری بات جو آپ نے کی ہے, قدرتی بات ہے, آج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے, یعنی ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے قومی دن کو سیلیبریٹ کرے, چاہے وہ جمہوریت کا دن ہو, چاہے وہ لبریشن کا دن ہو, چاہے وہ کوئی اور دن ہے. لیکن ہم جو کشمیری ہے, ہم آج کے دن کو یا بھارت کے قومی دن کو جو ہے ہم کیوں احتجاج اس وقت کرتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیجئے 26 جنوری ہے اور بھارت کیا کہتے ہیں, یہ ریپبلک ڈے ہے. اور آپ اسی ریپبلک ڈے کو اگر ہم دیکھیں گے, پھر آپ مقبوضہ کشمیر کی حالات کو دیکھیں گے, پھر یہ بھارت کا جو سیکولر ازم کا جو چہرہ ہے یا بھارت کا جو ڈیموکریٹک چہرہ ہے,
अगर वो आपको देखना है तो वो आप कश्मीर में देख लीजिए। इसीलिए कश्मीरी ये हक रखता है कि भारत के योम आज़ादी को योम सियाह के तौर पे मनाएं। इसलिए आप देखते हैं न सिर्फ सीज़ फायर के दोनों जानिब पाकिस्तान में, कश्मीर में, दुनिया में जहाँ पे भी मुकीम कश्मीरी है वो इस दिन को योम सियाह के तौर पे मनाती है। इसलिए रैलीज़ भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, टॉक शोज़ भी होते हैं। आज भी हम जो है इंडियन एम्बेसी के बाहर जो है एक एहतजाजी मुजाहरा था APSC की तरफ से, जिसमें यानी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब भी तशरीफ़ लाए और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वहाँ शामिल थे। एक बहुत बड़ी रैली थी, तो उसमें भी यही इरादा किया गया है कि कश्मीर का ये जो जमहूरियत का दिन है इसको हम तब तक योम सियाह के तौर पे मनाएंगे जब तक हमें अपना हक खुद इरादत नहीं मिलता। उसकी भी बुनियादी बात जो है, ये वही भारत है जो अक़वाम मुत्तहिदा दौड़ के गया है 1947 में, और ये वादा किया गया है कश्मीरियों से वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे भी किया है। 2 करारदादें भी पास हो चुकी हैं और दिल्ली में भी किया, और श्रीनगर के लाल चौक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनने कहा कि जो फाइनल फैसला होगा वो कश्मीरी अवाम करेंगे। तो कश्मीरियों का क्या जुर्म है? कश्मीरियों क्या कहते हैं? वो सिंपली कहते हैं जो UN की रेजोल्यूशन जो पास हुई है, 18 सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास हुई है, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन के 2 रिपोर्ट्स मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे मतलब आ चुकी है। तो कश्मीरी सिंपली कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN रेजोल्यूशन। मगर हिंदुस्तान क्या करता है, वो ताकत के बलबूते पे कश्मीरियों की इस आवाज़ को दबाना चाहते। इस वक्त तो एक मकबूजा कश्मीर को जो गैर कानूनी ज़ेर कब्जा है भारत के, उन्होंने एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है। 9 लाख फौज है, बिल्कुल 9 लाख से ज़्यादा फौज है। यानी इसको अगर आप कहेंगे ना ओपन प्रिजन, गलत नहीं होगा। अगर हम कहेंगे कि जो मकबूजा कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इट इज़ जस्ट लाइक ए लिविंग हेल, गलत नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख की फ़ौज मौजूद है। वो हर कॉर्नर पे है, हर गली पे है, हर कूचे में है। और उसके बाद न सिर्फ मौजूद है विद वेपन्स, बल्कि उसके जो ब्लैक लॉज को जो उनको यानी इम्प्यूनिटी मिलती है, इसलिए जो है वो किसी भी अदालत में कितने भी गुनाहनी वो जराइम करे या मुजरिम हो, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिलती है। आलमी बेहिसी आप देखें, जो एक मामला हम देख रहे हैं कि किसी और कम्युनिटी के साथ हो तो वहाँ पे फ़ौरन ना सिर्फ एक्शन ले लिए जाते हैं बल्कि पाबंदियाँ लग जाती हैं और बहुत सख्त कवानीन का इतलाक़ होता है। कश्मीर के हवाले से खामोशी क्यों? असल में कभी कभार हम कश्मीरी जो है ना, बिलीव कर ले आसिफ साहब, सोचते हैं क्या हम भी ह्यूमन्स हैं? हमारे रगों में भी वही खून है जो इंसानियत में दौड़ती है। कश्मीर का मसला जो है ये एक बैनुल अक़वामी मसला। कश्मीर का असल मसला जो है ये कोई दुतरफा मसला नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ना ये कोई ऐसा मसला है जो कश्मीर और भारत के दरमियान है। क्यों ये इंटरनेशनल मसला है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन इस हवाले से पास हुई है। किस यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन हुई है? जिनका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के ये नहीं रिपोर्ट भी है, और उसका एक जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन हमारे पास है उसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, यानी किस तरह हम इंसानियत को बचाएंगे। जंग भी अगर हो उसके उसूल क्या होने चाहिए, लेकिन आप अगर एक एक आर्टिकल को डिक्लेरेशन का उठाएंगे और अगर आप मकबूजा कश्मीर की तरफ आप आ जाएंगे तो एक एक जो आर्टिकल है वहाँ पे वायलेट किया जा रहा है। ना कोई उनका वहाँ फ्रीडम है, ना प्रेस की फ्रीडम है, ना इंसान की फ्रीडम है। 35A, 370 और ये अपने उनके कवानीन थे, उनको उन्होंने एब्रोगेट किया। 370 आर्टिकल यानी जो भारत ने हमें दिया था स्पेशल स्टेटस, उसको भी ख़त्म किया। हालांकि हमारी जो जदोजहद है वो असल में है आज़ादी की, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने डेमोग्राफिक चेंजेस वहाँ पे प्रैक्टिकली शुरू किया है, कॉलोनी, पंडित कॉलोनी, उसके बाद जो डोमिसाइल लॉ बनाया, डोमिसाइल लॉ को यानी गैर रियासती बाशिंदों को उन्होंने यानी डोमिसाइल्स दिया है। यानी जो आपका सवाल है, हम यही कहते हैं ये बेबसी और ये जो खामोशी क्यों है? क्योंकि हम जब समझते हैं ये जो जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट्स आड़े आ रहे हैं, इसकी वजह से जो है जो इनका दावा है पैरिटी का, उसूल का, मॉरलिटी का, ये सब जब हम कश्मीर में देखते हैं तो ये भूल जाते हैं। इंडिजिनस मूवमेंट है और आप समझते हैं बुरहान वानी जैसा हर बुरहान वानी हर घर में है, हर इंसान हर कश्मीरी में है। देखिए, असल में अगर हम तादाद पे बात करेंगे ना, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया 88 के बाद में, क्या 1 लाख से ज़्यादा। फिर आप देख लीजिए मोलेस्टेशन की 12,000 से ज़्यादा है। फिर आप हिरासती कत्ल देखेंगे 8,000 से ज़्यादा है। फिर आप
बेवाओं की बात करेंगे 23,000 से ज़्यादा, यतीम बच्चों के 1 लाख से ज़्यादा है। फिर आप बैलेट और पुलट यानी पैलेट जिस तरह वहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, यानी लाजवाल कश्मीरी जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। यानी ये जो रियासती दहशतगर्दी है भारत की, वो अब हम एक तरह से दहशतगर्दी फेस नहीं करें, ये रियासती दहशतगर्दी है। हमारी पूरी जो क़यादत तो दहशतगर्दी कनाडा और अमेरिका तक पहुंच गई है, पूरी दुनिया इसके ऊपर हमारी पूरी क़यादत जो है, यानी जो चेयरमैन है इस वक्त मसरत आलम भट्ट साहब है, शबीर अहमद शाह साहब है, यासीन मलिक साहब है, नईम खान साहब है, मुश्ताकुल इस्लाम साहब है, हमजा साहब है, या हमारी बहन है आसिया बाजी और नाहिद, ये तिहाड़ जेल में है हिंदुस्तान के। और भी क़यादत हमारी, खुर्रम परवेज़ साहब का नाम आपने सुना है, उनको बंद यानी पाबंदी सलासल किया गया है। यानी भारत जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, और जो ये खामोशी है, इंटरनेशनल खामोशी, ये बिल्कुल एक सवाल बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मतीन साहब, शेख अब्दुल मतीन साहब, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान और कश्मीर, जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह गुफ्तगू की गई कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए वो दिल हैं जो एक साथ धड़कते हैं। कश्मीरियों की आवाज़ पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये पूरी दुनिया में इसकी गूंज है, लेकिन खामोशी मायने खेज़ है। और बात वही है, कश्मीरियों पे ये मज़ालिम कब तक जारी रहेंगे? आज का रिपब्लिक डे भारत का, उसको यौम स्याह के तौर पे पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी इसको यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।